अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले आए थे हमारे पास और क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे? मेरा जो है रमज़ान के महीने में आया था मैं, 4 तारीख ग़ालिबन, जी बिल्कुल, वो सेकंड रमज़ान था और आपसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई। और इश्यूज़ तो जो है ना वो ज़्यादा थे, एंग्जाइटी का था, लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर जो मेरे माइंड में था, मैंने कहा इंशाअल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इस पॉडकास्ट में जो भी हम डिस्कशन करें, जिस चीज़ पे जो जिस इश्यूज़ पर हम बात करने जा रहे हैं, अल्लाह उसमें जो हमारे अल्फाज हैं वो हमारा साथ दें आमीन और इस प्लेटफॉर्म से खैर निकल के जाए। आमीन क्योंकि सुम्मा आमीन। मैं जब इस जर्नी से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से लोग इस इन इश्यूज़ को लेकर जो है वो परेशान हैं। ठीक है, वो जैसे आप कहते हैं ये ना नज़र आने वाली बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी ख़तरनाक है जी, बीमारी ना है। ठीक नजर है, आने वाली, बिल्कुल। और इस चीज़ को वही समझ सकता है जो वो खुद इस चीज़ को महसूस कर रहा हो, इस चीज़ से गुजर रहा हो। तो अल्लाह से ये दुआ है। इश्यूज़ तो जो है ना काफ़ी थे, एंजाइटी का था और ये अचानक से ही आया था, सब कुछ हुआ था। अप्रैल अप्रैल का एंड था बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये, अब मैं इस चीज़ को जो है समझ में नहीं आता कि इसको मैं क्या नाम दूँ, इस चीज़ को, एंजाइटी को। एक वफ़ादार दोस्त समझूँ या एक तोहफ़ा समझूँ, जैसे कि अल्लाह अकबर, आपने वाह कहा वाह था। वाह। ठीक है, या वो कहते हैं कि एक वेकअप कॉल आप कह सकते हैं, या एक जाल समझूं, या इसे दलदल समझूं। लेकिन जो भी है, ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपको आपको अपना आप दिखा देती कि आप क्या चीज़ें हैं और किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल इश्यूज़ तो जो थे वो इसके सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के होते हैं। इसमें ये था कि हेड स्पिनिंग, एंग्जाइटी का था, डिप्रेशन का था, और ऑफ बैलेंस वाली फीलिंग्स, पल्पिटेशंस, और बीपी का अप एंड लो होना। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। और लेकिन मैं एक बात समझ गया था कि ये जो है ना लाइफ़स्टाइल, ये जो चीज़ एंग्जाइटी होती है एक्चुअली होती है लाइफ़स्टाइल की या तो ख़राबी की वजह से, और इसको ठीक भी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही किया जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर ये था कि मैं, चूँकि ये चीज़ डायरेक्ट आपके स्टमक के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, तो आप भागते हुए जाते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ, वो आपको स्टमक्स की वो मेडिसिन देता है। तो इसी तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह से एडवाइस की, और साथ ही वो कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन थी वो भी की। लेकिन वो 1 डेढ़ महीना मैंने इस्तेमाल की, लेकिन उसके बाद मैं समझ गया था कि ये जो है ना इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है। अब ये हुआ था कि मैं फिर तलाश में था कि यार कोई ऐसी जगह से मुझे कोई मिले, कोई जो मुझे बता सके कि आपने इस ट्रैक पर जाना है और इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो ये था कि बस अल्लाह भला करे, एक दोस्त था, बस उसको भी पता था कि यार ये कुछ इस तरह से है। उनके भाई कोई डॉक्टर थे, तो उनसे मैंने कहा अपने भाई से पता करवाओ कोई इस तरह से है, ये वो ना, जिससे वो ट्रीटमेंट वगैरह का। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप जो है वो डॉक्टर वसीम साहब को देखें। मुझे नहीं पता था कि आप ये ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो क्योंकि जब आप इस चीज़ में होते हैं ना, तो वो आपकी मिसाल डूबते को तिनके का सहारा वाली हो जाती है। अल्लाह अकबर। कहीं से भी आपको जो है ना आप थोड़ी सी हेल्प मिलती है, आप कहते हैं हाँ यार इस चीज़ को टच करें। तो वो आपके एक वीडियो क्लिप उन्होंने मुझे भेजा, तो बस वो मैं फॉलो करता रहा। फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा अल्लाह करे मुलाकात हो जाए कि आप यहाँ और फिर मैं उधर पेशावर में। तो बस अल्लाह ने किया, आपसे मुलाकात भी हुई, पहली मुलाकात। और जब हुई और आपका, मैं तो यूँ कहूँगा जब आपका दीदार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यूँ समझ लें कि आधी रिकवरी तो तभी हो गई थी मेरी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मैं सही जगह पहुँच गया हूँ। और फिर उसके बाद आपकी टीम और आपने जिस तरह से डाइट प्लान और जो जिस तरह से आपने रिसीव किया मुझे, वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है।
مجھے بہت اچھا لگا. اور اس کے بعد پھر یہ ٹریٹمنٹ کا سلسلہ چلتا رہا. میں نے بڑا تنگ کیا آپ کی ٹیم والوں کو, بہت زیادہ کویشچنز اور یہ وہ تھوڑے سے بھی ایشوز آتے ہیں. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے, ابھی بھی جب میں آ رہا تھا آپ کا ایک وائس نوٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا, تو میں نے کہا, کیونکہ وہ تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے نا اس چیز کو. میں گھر میں تھا تو, اور یہ دوپہر کا ٹائم یا ایوننگ کا اس طرح قریب کا ٹائم تھا, اور کمبل اوڑا ہوا تھا میں نے, اور بالکل ایسے انسان جس سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس چیز میں نا, کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں نا یہ نہ نظر آنے والی بیماری. لوگ تو آپ کے عالم میں ایسا ہی بالکل, لوگ آپ کو سمجھتے بڑا فٹ فاٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن گزرتی اس پہ جو محسوس کر رہا ہوتا ہے. میں نے پھر آپ کو میسیج کیا کہ میری اس طرح سے سمٹمز ہیں, یہ فیلنگس ہیں, اور وہ پشتو میں تھا. پشتو میں تو آپ نے پھر کہا تو اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے کہ آپ نے کہا کہ یقین رکھنا ہے, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ نے جو ہے نا ہمت کرنی ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن پر کام کرنا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ, جو سب سے اچھی بات وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جو رزق آپ کا اس دنیا میں لکھا ہوا ہے, جو وقت مقرر ہے, وہ آپ نے گزارنا ہے. تو یہ تھا کہ میں اس سے بھی کافی موٹیویشن مجھے ملے. میں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے ہوئے, حالانکہ یقین کریں اگر میں اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہوں نا تو میں شاید وہ گھنٹوں گزر جائے, کیونکہ یہ اتنا ڈیپ ٹاپک ہے, اتنا, اور اس سے زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ. کیونکہ اگر آپ کو کوئی, جیسے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے دل کا مسئلہ ہے, وہ کوئی ٹریٹمنٹ کرے گا, ٹھیک ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر پرابلم ادھر ہے, لیکن اس چیز کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سالوں سے میڈیسن لے رہے ہیں, اینٹی ڈپریشن 6 گولیاں اور اس طرح سے لے رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, اس کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو ٹریٹمنٹ کا کوئی اتنا مشکل ہے بھی نہیں, بس تھوڑا سا, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور گمان آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کیونکہ جب آپ نے جس طرح سے ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز وغیرہ جب دیا تھا, اور میرے لیے شروع میں مشکل تھا بہت زیادہ, یقین کریں, کیونکہ میں اسٹیمنا اور انرجی لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا, کیونکہ آپ کی باڈی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتی ہے, ڈبل انرجی یوز کر رہی ہوتی ہے. اور میں جو جم تو میرے لیے جانا تقریباً امپاسبل تھا, گھر سے نکلنا بھی نکل بھی نہیں پاتا تھا میں. اب میں یہاں تھوڑی سی ایک چیز کو مینشن کروں کہ میں وہ شخص جو گھر سے نکل کر مارکیٹ جاتے ہوئے بھی گھبراتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج وہ شخص پبلک ٹرانسپورٹ میں پورے اسلام آباد کا چکر کاٹ کے آپ کے آفس آیا. سبحان اللہ. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اب بچوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا پھرنا کھیلنا, بس سب کچھ. لیکن آہستہ آہستہ جب میں پہلے دن 5 منٹ کی ایکسرسائز, 5 منٹ بہت کم, حالانکہ میں پہلے بھی جم وغیرہ کرتا تھا, لیکن پھر یہ کہ جب اس چیز میں آیا تو کافی ویکنیس فیل ہو رہی تھی. بٹ یہ تھا کہ اللہ سے امید تھی, گمان میرا یہ تھا کہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا. کیونکہ آپ کا یہ جو سافٹ ویئر ہے نا, اس سے اگر آپ اپنی باڈی کو کوئی میسیج پاس کرتے ہیں نا, آپ کی باڈی ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے. بس یہ اس کا جو ہے نا, اس کو حضرت نے ایسے بیان فرمایا کہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. اور یقین کر, میں کبھی ایسے چھوٹا سا کمرہ ہے, اور اس کے سامنے میں ایک شیشہ, تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں اکثر خود کو کہتا تھا کہ تم واپس آؤ گے, انشاءاللہ آؤ گے. امید تھی, کیونکہ اس میں ایک وہ کوچ ڈاکٹر فیصل صاحب, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہتے کہ یار آپ جو ہے نا, آپ جب تک خود کو نہ ٹھیک کریں نا, کوئی ڈاکٹر آپ کو آپ کے اندر جا کے ٹھیک نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ, لیکن یہ ریکوری تھوڑا آرام سے ہوتی ہے. لوگ تھوڑا جلد بازی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سب کچھ ہو جائے. تو جلدی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا, جب چل پڑے تو کٹ ہی جائے گا سفر, آہستہ. یہ جو گانا ہے نا, یہ بندے کو سمجھ آتا ہے بڑی دیر سے. اور اب یہ باتوں سے باتیں یاد آتی رہیں گی. تو وہ ایک اور چیز تھی, ایک بس گانا, اس کے 2-3 اشعار ہیں, وہ مجھے بڑے اچھے لگے. وہ کہ دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے, لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. اس لیے یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں یو کین ناٹ گیو سینٹرلائز پوزیشن ٹو یور سیلف. آپ اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں جو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف پیپل who is suffering from this situation, condition, illness, disease. آپ واٹ ایور, آپ اس کو جو بھی نام دیں,
میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ اصل میں کہتے ہیں کہ بیماری، بلکہ میں اس کو بیماری نہیں سمجھ، ایک سچویشن، ایک کنڈیشن جو ہے وقت کے لیے آتی ہے، گزر جائے گی. یہ آپ کے پاس آئی ہے بڑا کچھ سکھانے کے لیے. بہت کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے قرآن میں، سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات اگر آپ کھول کے پڑھیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ترجمہ کریں آخر تک، تو کیا بہترین ترجمہ. اکثر آپ بھی اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ اللہ اس انسان پر، جس کا مفہوم اس طرح سے ترجمے کا کہ اللہ اس انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. سبحان اللہ. تو بس بات ختم. سبحان اللہ. جب میرا اللہ مجھے میری جو برداشت ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دے رہا، تو میں پھر ڈر کس چیز سے رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور ہم تو بہترین امت ہیں. اور یہاں اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ کے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہیں نا، یقین کریں وہ آپ کو ریکوری میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، کوئی ایسا انسان، میرے خیال میں تو کوئی ایسا انسان نہیں جس سے کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو. پیغمبر آئے، سب آئے، اور چاہے جن کی عمریں بہت زیادہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر، اور پھر لیکن تکلیفیں سب نے دیکھی ہیں. کیونکہ یہ دنیا تو بس وہ کہتے ہیں کھیل تماشا ہے، آزمائش کا گھر ہے. اور اس مختصر سی دنیا میں جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک انسان نیند سے بیدار ہوتا اور کہتا ہو یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا. مطلب خواب جیسی زندگی، اور اس میں بھی ہم ڈر ڈر کر خوف اور اس سے گزاریں، تو کیا ہم نے کیا جیا. تو یہ چیز جب میرے مائنڈ میں آتی تھی تو پھر میں، چونکہ سمٹمز تو تھے کافی تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی باڈی بڑی عجیب طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور میں یہاں کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے خود پر کہ دن میں 4-5 مرتبہ میڈیکل اسٹور جانا، یار بی پی چیک کر لیں اور یہ چیک کر لیں، وہ چیک کر لیں. وہ بھی عموماً پھر میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ جو میڈیکل اسٹور والا ہے، میں نے کہا شاید وہ فری میں کوئی چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں نا، بی پی وغیرہ کا. تو میں کہتا تھا ان کو، میں کو یار آپ مجھ سے منتھلی لے لیا کریں تو میں بلڈ پریشر چیک کر لیا کریں. لیکن جب آپ ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ایک خواب کی طرح لگتی ہیں. واہ. اور اس میں جو سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے نا، وہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ آرام کے چکر میں ہم بے آرام ہو رہے ہیں. یقین کریں سر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بس وہ بیمار ہوتے ہیں فوراً سے میڈیسن اس طرح یوز کرتے ہیں جیسے بچے کینڈیز یوز کر رہے ہیں. اور اب میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں، اس دن بھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے خیال سے کوئی 8-9 مہینے ہو گئے تقریباً، اس میں نے کوئی 10 ٹیبلٹس میں نے نہیں لی ہوں گی الحمدللہ. یہ ایلوپیتھک کی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اگر ضرورت ہو، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ چیسٹ انفیکشن، اس طرح کی کوئی، بالکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں اپنے 18-19 سال کے ایج میں تھا. اتنا انرجی لیول. اور یہ کس چیز سے؟ یہ مشقت کی وجہ سے. تو اب میرا یہ تھا، اچھا اس میں تھوڑا سا ایک چیلنج مجھے اور بھی بیچ میں آیا، کیونکہ اسٹریس لیول ہائی تھا کافی، اور شروع میں مجھ سے ایکسرسائز بھی تھوڑا سا نہیں ہو پا رہی تھی. اور پھر وہ میں تھوڑا سا اپنی طرف سے میں کوشش کر رہا تھا، اور ڈائٹ کا بھی تھوڑا سا، پھر چونکہ میں آپ کی ٹیم سے پوچھتا رہتا تھا، اور اس میں پھر یہ تھا کہ تھوڑا جو پری ڈائبٹک رینج تک میں چلا گیا تھا اسٹریس کی وجہ سے. اور میں نے اپنا HbA1c کروایا تو وہ 6 آیا نا، مطلب ڈائبٹک تو نہیں لیکن پری ڈائبٹک رینج میں چلا گیا. پھر میں تھوڑا سا پریشان، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے ریویو کیا خود کو، میں نے کہا یہ مسٹیک کہاں ہو رہی ہے. وہاں جو ہے نا تھوڑا سا یہ تھا، میں یہ ایکسرسائز تھوڑا سا میں اوائڈ کر رہا تھا، اس وجہ سے میں کہتا تھا کہ یار میں تھک جاؤں گا، وہ تھکاوٹ سے میں. لیکن پھر میں نے ایک چیز ذہن میں اپنے ڈال دی، میں نے کہا راستہ یہیں سے نکلے گا. آپ ایکسرسائز کریں، اسٹرینتھ ایکسرسائز، کارڈیو اپنی جگہ، ایروبک اپنی جگہ، لیکن اسٹرینتھ، کیونکہ ایروبک میں کر رہا تھا اس سے مجھے کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ملا. لیکن جب میں نے اسٹرینتھ ٹریننگ کو پراپر ڈٹ کر شروع کیا، سب کچھ نارمل ہونے لگ گیا. ہاضمہ، مینٹل جو ہے وہ پاور، اس طرح سے یادداشت تو پہلے بھی اچھی تھی الحمدللہ، اب تو اور بھی زیادہ کافی امپرومنٹ ہو گئی.
اور جس کھانے سے میں ڈرتا، جیسے ایگز وغیرہ سے لوگ ڈرتے ہیں نا کھانے سے، یار بی پی ہائی ہوتا ہے کولیسٹرول، اب تو میں کہتا ہوں پورے منتھ میں انڈے ہی سب سے زیادہ کھائیں کیا بات ہے، اور بڑا انجوائے پروٹین کریں کھائیے ہے، پروٹین. کیا بات. اچھا اس میں یہ کہ جو آپ لوگ ڈائٹ دیتے ہیں نا وہ کوئی ایسی ڈائٹ نہیں ہے. لوگ ڈائٹ کو سمجھتے ہیں فاقہ کشی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائٹ کیا چیز، کس چیز کا نام ہے. آپ کو جو ڈائٹ دی جاتی ہے اس میں آپ بہت سے کھانے انجوائے کرتے ہیں. آپ جو کھا رہے ہوتے تھے اپنی نارمل دوسری لائف میں، میں دوسری لائف اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، آپ لاپرواہ والی لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں کیئرلیس، اس سے زیادہ اچھی آپ ڈائٹ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تھا. اور بس اور سب سے جو بڑی ریکوری جو ہوتی ہے اس چیز میں، افرمیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ. میرا یہ ہوتا تھا کہ صبح کی جب نماز کے لیے اٹھنا ہوتا تھا، اور اٹھ کے جب بیٹھ کر صرف 2-3 چیزیں میں خود سے کہتا تھا کہ تم فٹ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، الحمدللہ، کوئی ایشو نہیں. آپ اپنے باڈی کو میسج دے رہے ہیں، آپ کی باڈی ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے. تو وہ چیز آہستہ آہستہ اب تو الحمدللہ مزے ہیں. الحمدللہ. آپ کی ماشاءاللہ جب یہ ریکوری ہوئی انگزائٹی سے، اس خوف کی حالت سے آپ باہر نکلے، تو جب آپ کی اب نظر جاتی ہے معاشرے کی طرف، تو آپ کو کیا لوگ اسی بیماری سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں زیادہ؟ اب تو ایسا ہے نا کہ اب نظر ایسی ہوگی جیسے آپ کسی چیز کو فلٹر کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لوگ جب ساتھ بیٹھتے ہیں نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کسی چیز کی مطلب یہ کہاں مسٹیک کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی مسٹیک پتہ ہے کہاں کر رہے ہیں لوگ؟ اپنی ڈائٹ میں. ڈائٹ نہیں لیتے وہ پراپر، اور ایکسرسائز کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس دن مجھ سے نا ایک پیشنٹ نے پوچھا کہ وہ آن لائن کنسلٹیشن ہو رہی تھی کہ ڈائٹ کا ذہنی ہیلتھ سے کیا لینا دینا. تو میں نے ان کو کہا کہ جتنا سوزش والا کھانا کھائیں گے اتنے دماغ میں بھی سوزش بڑھے گی. بالکل. تو آپ جو کھاتے ہیں، یو آر وٹ یو ایٹ، جو آپ کھا رہے ہو آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے. تو یہ لوگوں کو نا بالکل اس بات کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ جو غذا ہے یہ ہمیں خراب کر رہی ہے. وہ آپ کی بات ہے نا، وہ آپ کہتے ہیں کہ اندر کا موسم آپ ٹھیک کریں، باہر کے سارے موسم خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو اندر کا موسم خراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایشوز ہوتے ہیں. آپ کا میٹابولک سسٹم، اور یہ آپ کے پھر سر کے اوپر بوجھ وغیرہ بنتا ہے. اور دوسرا، میں کل بھی ایک ریلیٹیو کے ہاں بیٹھا ہوا تھا تو ان کو اسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہا تھا. اصل میں اس چیز کو نا ایز اے تبلیغ لے کر چلتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ میں جب اسی سے گزر رہا تھا تو یقین کریں میں ان لوگوں کو بھی دعا دیتا ہوں کہ بلکہ کہتا ہوں اللہ سب کو خوش رکھے، کسی کے لیے کوئی برا. لیکن بہت سے لوگ پھر آپ کو اگنور بھی کرتے ہیں. سر اس ٹائم پر میں کہتا تھا یار کوئی سائیکولوجسٹ کا بتائیں، کوئی CBT لے لے، کوئی اس طرح سے کوئی سیشنز وغیرہ لے لے کوئی. تو بس وہ لوگوں کو شاید اس طرح سے وہ نہیں لیتے تھے. میں کہتا چلو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں نہ کہیں سے رستہ نکل آئے گا. اور باقی جو جیسے ہم ڈائٹ کا بتا رہے ہیں، بات کریں تو ڈائٹ میں اصل میں لوگوں کی بے غلطی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اور اچھا اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اندر کی بھی ہوتی ہے. اگر آپ متلاشی ہیں نا، اگر آپ تلاش صحیح ہو نا آپ کی، تو اللہ آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا. یقین کرے سر، اگر آپ اس چیز کی تلاش میں چلیں، میڈیسن لیتے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی ٹیمپریری نہیں. اور اسی چیز نے الحمدللہ مجھے کافی ہیلپ کیا. کیونکہ میں مطلب یہ کہ اس چیز پہ اڑ گیا. میں نے کہا میں نے میڈیسن نہیں لینی، اسی طرح سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور وہ میرا گمان تھا نا اس طرف، اللہ سے اچھا گمان تھا، اللہ نے مجھے اسی طرف ریکوری دی. باقی بس اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یہ کہ سب کو چاہیے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے. کیونکہ 5-10 ہزار 20 ہزار کے میڈیسن لیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس پھر ہم جاتے ہیں، پھر ہاسپٹلز میں ادھر اتنا رش بھی ہوتا ہے، تکلیفیں الگ اٹھانی پڑتی ہیں. تو اس سے اچھا آپ اپنی خوراک اچھی رکھے. کون سے کوئی اتنے آپ کو زیادہ مشقت کا. اب دیکھیں میں 24 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ میں اپنے خود کو دیتا ہوں. اس میں اچھی خاصی اسٹرینتھ ایکسرسائز. اور اس میں اسٹرینتھ ایکسرسائز کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں ہے میں پراپر جم جاتا ہوں. میں جم نہیں گیا، میں آپ صحیح بتاؤں کہ گھر میں ہی آپ نے سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے ڈمبلز، ماشاءاللہ. رزسٹر بینڈس اور راڈ، اور اس کے ساتھ کچھ پلیٹس. وہ بس آپ کو تھوڑا سا آنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے کرنی ہے. اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری. کسی استاد سے آپ پوچھ لیں، ٹرینر سے آپ لے لیں. تو باقی جو ہے نا آپ کی ریکوری انشاءاللہ. آپ کی اس ویڈیو سے نا میں جو ایک میسج دینا چاہتا ہوں نا کہ ہمیں اب ضرورت ہے ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی. کیا میں اچھا کھاتا ہوں؟ کیا میں ایکسرسائز کرتا ہوں؟ کیا میں کاؤنسلنگ سیشنز لیتا ہوں؟ کیا میں وائٹامنز لیتا ہوں؟ کیا میں خود سے محبت کرتا ہوں؟ ڈیفینیٹلی ان سارے سوالوں کے جواب جب یس میں ہو جائیں گے نا، اپنے وجود کی توحید کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑے پیار سے بنایا ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے.
جی تو یہ ضروری ہے. بالکل. اس میں جو ہے نا وہ سیشنز جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. جو سیشنز ہے اس سیشنز میں ایک بات مجھے یاد آئی ڈاکٹر اسد صاحب سے جب میری ہو رہی تھی آن لائن، تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی نا. انہوں نے کہا کہ یار آپ فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ پیچھے سواریاں بیٹھی ہوئی، اور رستے میں وہ سواریاں جو ہے نا آپس میں لڑ پڑتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا تھوڑا چھوڑا ادھر ادھر گاڑی روکنی. انہوں نے کہا گاڑی نہیں روکنی، ان کو آپ رہنے دیں، آپ نے اپنا سفر جاری واہ رکھنا. واہ واہ کیا بات. کیونکہ اگر آپ رکیں گے اس چیز میں پھنسیں سفر گے رک جائے گا. تو سفر رک جائے گا. اور اس چیز کا یہی ہوتا ہے، یقین کریں جب آپ کو یہ سمٹمز تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اور آپ ہمت ہار کر اگر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کو اور بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو پھر اس کے لیے میرا یہ تھا کہ ایک تو تھوڑا پھر یہ سوشل انزائٹی کا بھی بیچ میں آیا تھا، اور پھر مسجد جا کے نماز پڑھنا اس سے بھی تھوڑا سا ہو رہا تھا. لیکن پھر میں نے ایک چیز کی، ایک چھوٹی سی ڈائری لی، اس کے اندر خود کو میں ٹاسک دینے لگ گیا کہ آج میں یہاں تک یہ کروں گا، آج میں نے یہ کرنا ہے. 3 سے 4 دن 4 یا 5 ٹاسک خود کو دے کر یہ کرنا ہے میں نے، اور وہ میں اچیو کرتا تھا آہستہ آہستہ. تو اس طرح سے جو ہے نا پھر یہ ریکوری پاسبل ہوئی. وہی گاڑی والی بات آ گئی. اگر میں سمٹمس کو لے کے بیٹھ جاتا، جو سب سے زیادہ جو سمٹم جو مجھے جو ڈسٹرب کر رہا تھا وہ آف بیلنس والی فیلنگس تھی. آف بیلنس یہ بہت زیادہ ڈسٹربنس تھا، اور مجھے بہت زیادہ مشکل بھی ہو رہی تھی کہ یار اس سے جان چھوٹ جائے. لیکن میں اس کو پھر بھی اگنور کرتا، کیونکہ مجھے پتہ تھا اس چیز کو اگنور کرنا، اس کو اسٹریس کو، اور جیسے آپ کہتے ہیں اسٹریس سے وہ ضد نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، مینیج کرنا ہے. اور یہ جو چیز مجھے سمجھ آئی نا اس چیز کی سائنس، جو انزائٹی کی ریکوری کی جو سائنس ہے، وہ یہ کہ آپ کی باڈی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پر جب جاتی ہے تو آپ کی باڈی ڈبل انرجی یوز کرتی ہے. جیسے ایک نارمل انسان کی فار ایگزامپل 50% اس کی انرجی استعمال ہو رہی ہے، آپ کی جو ہے نا میں کہتا ہوں 70 80 90%، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو آپ فائٹ اینڈ جب ہر خوف کا عالم ہے نا، خوف میں اس کو ایسے کہتا ہوں جتنا انسان کو خیالات تھکاتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں کوئی تھکاتی. چیز نہیں تھی. اس وجہ سے جو ہے نا ویٹ بھی آپ کا لاس ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کے مسلس بھی لاس ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے، آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا بیسٹ ایک تو ڈائٹ کا آپ لوگ دیتے ہیں الحمدللہ، بڑا بہترین ڈائٹ پلان، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کا بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اور ساتھ وائٹامنس، کیونکہ جو باڈی میں جو کمی بیشی آئی ہوئی ہوتی ہے کافی ٹائم سے، اگر آپ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو وائٹامنس کے تھرو آپ ریکوری بہت اچھے سے ہو جاتی ہے. اور ساتھ سائیکل مطلب ایک پورا پراپر جو ہے نا طریقے سے آپ ریکوری کرواتے ہیں. تو یہی ہے کہ بس لیکن اس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، میں جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وہ سائیکیٹرک میڈیسن، میں نے کہا نہیں یار یہ اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ علاج اس آپ کو جو ہے نا پراپر، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہے. وہ یو ایس اے کے ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بڑا پیاری مثال دیتے ہیں نا. کچھ لوگوں کی انگزائٹی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو اگر وقتی طور پہ میڈیسن دے بھی دی تو میڈیسن -100 سے آپ کو وقتی طور پہ 0 پہ لے آئے گی. 0 سے 100 پہ آپ نے اپنے آپ کو خود لے کے جانا ہے، ایک اچھے استاد کی زیر نگرانی، تھرو ڈائٹ، ایکسرسائز، لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. اسی پروسیس میں میڈیسن بھی چھوٹ جاتی. بالکل لوگ بس صرف میڈیسنس پہ چل رہے ہوتے ہیں. میڈیسن پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ محنت نہیں کرتے نا. اور سائیکیٹرک کا میں تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے ذریعے تھوڑا سا یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے، جتنے بھی سائیکیٹرک اگر سن رہے ہیں یہاں سے میری وائس جہاں تک جا رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ڈائٹ کے اوپر بھی دیکھیں. آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ ٹھک سے میڈیسن نہ لکھیں سائیکیٹرک کی، آپ اس کو دیکھیں، ان کو تھوڑا سا اسی طرف بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ تھوڑا سا اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف جائیں، ڈائٹ کی اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں. کیونکہ میں ایک دو کے پاس گیا تھا، وہ ایک فرینڈ کے تھرو میں ایک ہاسپٹل گیا، مجھے پتہ نہیں تھا وہ تو کوئی پاگلوں کا ہی ہاسپٹل تھا. میں نے کہا یار یہ کدھر آ گیا، تو میں وہاں سے نکلا، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگین میں اب وقت کی ضرورت ہے. یہ آپ کا بڑا پیارا میسج ہے کہ ڈاکٹرس کو بھی چاہیے کہ وہ نیوٹریشن، ایکسرسائز کے اوپر کام کریں. اس دن ایک 13 سال کی بچی کو اینٹی ڈپریسنٹس دیے ہوئے. میں نے اس دن سیمینار پہ میں نے یہ ساری بات کی. میں نے کہا کہ بھائی، اس بچی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈائٹ، کہتی ہے جنک فوڈ کھاتی ہوں. میں نے کہا ایکسرسائز، کہتی ہے بالکل نہیں کرتی. میں نے کہا اسکرین ٹائم، کہتے ہیں موبائل سارا دن یوز کرتے.
مطلب ان چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر آپ بچی کو 13 سال کی بچی کو اینٹی ڈپریسنٹس لکھ رہے ہیں. تو یہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے بچوں کو شروع سے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف لے کے. ڈیفینیٹلی. اور جس زمانے میں ہم اس وقت ہے نا سر, بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا رواج بن چکا ہے, کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا اور یہ جنک فوڈز کا, اور اس چیز کو لے کر چلو اب ہم تو اس ٹائم پر پیدا ہوا تھے جب یہ چیزیں اتنی زیادہ عام نہیں تھی. ابھی تو وہ جیسے آپ موبائل سے آپ آرڈر کرتے ہیں, وہ آپ کے گھر کے قریب آ کے آپ کو, میں تو اس کو کہتا ہوں زہر سمجھتا ہوں, آپ کو زہر آپ پہنچا دیتا ہے. تو یہ کہ اس چیز کو کافی جو ہے نا دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز ینگ ایج میں آپ کو فیل نہیں ہوتا, بعد میں پتہ چلتا. جب آپ 30 سے اوپر جاتے ہیں, 40 سے اوپر جاتے ہیں, تو یہ کمپلیکیشن جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو جتنا جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ جو ہے نا کافی بہتری ہو جائے گی کافی. اور میری تو اپنی یہی ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی اگر بیٹھا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اسی چیز کو احتیاط کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں. اور بلکہ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو ہمارے ایک تھے دوست, ان کو میں نے کہا یار آپ اتنے ویک ہیں, تھوڑا کھایا پیا کریں, یہ ڈائٹ کا میں ان کو بتا رہا. اچھا, تو میں نے کہا یہ لیا کریں نا پروٹین وغیرہ کا, اور اس طرح سے. تو مجھے پشتو میں دا خدا مستے کارون نے تھی. میں نے کہا یار دا پختانہ خلق کلب ہوئی دا مستے کارون نہیں, دا جون کارون دی. تو لوگوں کو بس اس چیز نہیں سمجھ آتی. بھائی آپ کسی کے اوپر نہیں خرچ کریں, آپ اپنے اوپر خرچ کریں, اپنے اوپر خرچ کریں, اپنا کما رہے اپنا کھا رہے. میں نے اپنا جو پہلا سیٹ اپ تھا نا وہ پشاور میں کیا تھا, لیکن وہاں سے میں نکلا اس لیے تھا کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. آج بھی وہ ابھی خیر پہلے سے تو بہتر ہے, لیکن اب بھی وہ کہیں نہ کہیں وہ پرانے بت انہوں نے نا ابھی تک قائم رکھے ہوئے. اب تھوڑا نا ہمیں لوگوں کو اب سمجھانا ہوگا, ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ بھائی ہر چیز کا حل میڈیسن نہیں ہے. یہ کام تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میں نے دیکھا سمجھانا, یہ چیز دماغ میں فٹ کرنا, لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمارا کام مشورہ دینا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اگر تم راہ جانتے ہو, گمراہ تمہاری ذمہ داری بن چکی. بے شک, بالکل. اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے, بہت زیادہ. یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے نا, یقین کرے ڈاکٹر اس طرح سے کھل کے بتاتے بھی نہیں جس طرح سے آپ باڈ کاسٹ میں بتاتے ہیں. اور آپ نے اپنے ڈائٹ پلان کافی ڈیٹیل میں بھی شیئر کیا. میں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو بہت چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں. آپ کو اتنے اچھے پلان آپ نے دیے ہوئے, لیکن اس کے باوجود اگر لوگ نہیں کرتے تو یہ خود کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انسان پہ رحم نہیں کرتا جو خود پہ رحم نہ کرے. آپ اپنے اوپر رحم کریں تو اللہ آپ کو خود راستہ دکھائے گا. پہلے خود پہ تو رحم کروائے. کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں یقین کریں جب میں آپ کے پاس آیا تھا میری حالت بس یوں سمجھ لو بالکل ٹوٹا ہوا تھا, اس طرح سے تھی. اور ٹریول کر کے پشاور سے یہاں تک اور پھر ملاقات بہت مشکل تھا. لیکن میں نے کہا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اب لوگوں کو ایک چیز وقت سے پہلے گھر کے اندر مل رہی ہے تو چاہیے اس کو ایکسیپٹ کریں. جی, بس اللہ جو ہے توفیق دے لوگوں کو کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں. یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں نے اپنے بیماری کے دوران ایک فقرہ سنا تھا ایک ڈاکٹر کی زبانی کہ ایک ایب نارمل دماغ کو ایک نارمل دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی ایب نارمل رہا ہو, جو ریلیٹ کر سکے. تو ہمارا یہی ہے کہ جو انگزائٹی کا تحفہ جس کو مل رہا ہے اور جو پروسیس کر کے اس کو اپنی وہ ایک ہیلنگ سے گزر کے ہمارے تک آ رہا ہے, تو ہم یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک ان کا میسج جائے اور لوگ اپنی غذا کو اپنی شفا سمجھیں, اپنی ایکسرسائز کو اپنا علاج سمجھیں. تو ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے. اور جزاک اللہ خیر, کوئی ایک آخری میسج سننے والوں کو جو پریشان ہے؟ آخری میسج بھی ہے اور آپ سے اس براڈ کاسٹ کے تھرو ایک ریکویسٹ بھی ہے سر. بسم اللہ. اور میسج یہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کمزور ہیں, اگر آپ نہیں فزیکلی فٹ نہیں ہیں, تو آپ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آپ سے پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ایسے. اس مختصر سی زندگی میں, مختصر سے وقفے میں اپنا جتنا زیادہ خود غرض ہو کے خیال رکھیں. خود غرضی کیا کہنے جی, کیا کہنے, واہ واہ واہ. وہ والی خود غرضی نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچے. آپ اپنے لیے خود غرض ہو جائیں کہ مجھے اگر یہ چیز فائدہ دے رہی تو بس چھوڑیں. جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خلق بس سوائی, خلق بس سوائی اللہ, خلق دوائی سے ہر سوائی. تو اپنی ڈائٹ کا اور اسٹرینتھ ٹریننگ کو بہت زیادہ فوکس کریں, اسٹرینتھ کو بہت زیادہ, کیونکہ یہ چیز آپ کے مسلس کو مضبوط کرتی ہے. مسلس مضبوط تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بحال ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو خود بہت زیادہ مضبوط فیل کرتے ہیں.
اچھا اس چیز میں تھوڑا سا ادھر میں ایڈ کروں گا کہ اگر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں زیادہ 1-1.5 مہینہ اگر آپ 2 مہینہ کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کے لیے پھر اسٹرینتھ ٹریننگ چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. جیسے ایک انسان کوئی کسی نشے پہ لگتا ہے تو وہ آپ کو اس کا نشہ لگ گیا نا تو آپ اس کو چھوڑ نہیں اکثر سکتے. پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایکسرسائز کرنا جتنا مشکل ہے میرے لیے ایکسرسائز نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل اس سے بھی اب میں ان اے ویک 5 days میں کرتا ہوں 2 دن ریسٹ کرتا ہوں. وہ جو 2 دن ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لیں میرے کچھ اس طرح سے بورنگ سے گزر جاتے ہیں. اور جس دن میں ایکسرسائز کرتا ہوں اس دن پورا دن جو ہے نا بجلی کی طرح چلتا رہتا ہوں صبح سے لے کر شام تک رات تک. اور تو پھر فٹ فیل کرتا ہوں. اچھا ریکویسٹ سر یہ کہ سر پشاور کو آپ کی بہت ضرورت ہے سر. اللہ اکبر. کوشش کریں سر. مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ بزی پرسن ہیں. آپ کے پاس جو ہے نا کام لوگوں کو ادھر بھی پھر بیریا اور پھر ادھر اسلام آباد میں سیٹ اپ پھر ادھر لاہور بھی آپ کو کراچی بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو پشاور کا بھی تھوڑا سا دیکھیں سر. وہاں بھی پشاور تو اپنا علاقہ ہے جی, وہاں بھی سر آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. لیکن انشاءاللہ ہم کوئی کانفرنس کوئی سیمینار کچھ یا کوئی اس طرح کیمپ ہم ایسا ضرور کریں گے کہ جس طریقے سے ہمارا وہاں سے بھی تھوڑا ایک تعلق بن جائے انشاءاللہ. اور ایک چیز میرے مائنڈ میں ابھی بھی آئی لیکن ٹائم سے تھی. میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ بھی آپ کو میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ ڈاکٹر وسیم سر جو ہے نا میرے جسمانی نہیں میرے روحانی بھی معالج ہیں اور میرے ڈاکٹر نہیں میرے مرشد ہے الحمدللہ. اور میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا شرف حاصل ہوا. کیونکہ اگر آپ کو کوئی اچھا انسان ہو جو حضرت سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے نیک ہونے پہ شک ہو جائے مفہوم اس طرح تو آپ اس کا دامن پکڑ لیں. تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ورنہ یقین کریں باقی تو اللہ شفا دیتا ہے آپ کو بس رستہ دکھانے والا کوئی ہونا چاہیے. ورنہ آج میں پتہ نہیں کس حال میں ہوتا. لیکن وہ اللہ نے آپ کو ہم سے ملانا تھا. ہاں ملانا تھا. اللہ مسبب الاسباب ہے. شفا تو من جانب اللہ. اور یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے لوگوں کو. بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے. تو بہت شکریہ سر آپ نے مجھے بلایا. جی اللہ پاک آپ کو ہمت دے اور یہ خیر بانٹنے کی توفیق دے اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. جاتے جاتے مجھے ایک فکرہ عطا ہوا تھا تو وہی آپ کی نظر کر دوں کہ حقیقت کی دنیا میں ڈاکٹر مریض کو شفا دے رہا ہوتا ہے. باطن کی دنیا میں مریض ڈاکٹر کو شفا دے رہا ہوتا ہے. اور حقیقت کی دنیا میں یہ دونوں کچھ نہیں کر رہے ہوتے. جو کر رہا ہوتا ہے اللہ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو آسانیاں دینے والا بنایا ہے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو جانے سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ اپنے اللہ سے ملیں کیوں نہ کچھ دل راضی کر جائیں کچھ آسانیاں بانٹ جائیں. کیونکہ خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں دینے سے ملتی ہے. اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.